परेशानी के आसार क्यों आए? कहा ये बात ये है, मैं जहां से आया हूँ रास्ता दूर का है, जंगल का है, दरिंदे जंगल में रहते हैं, घर जाना भी जरूरी है, मैं क्या करूं, घर कैसे जाऊं? मौला अली ने मुस्कुराया और अपनी अंगूठी निकाल कर उस शख्स के हवाले कर दिया और कहा इस अंगूठी को ले जा, रास्ते का सफर शुरू कर, अपने घर पहुंच जाएगा। कहा हुजूर अगर रास्ते में दरिंदे ने खा लिया तो आप फरमाते हैं जंगल से गुजरना, दरिंदे आएंगे, वो अगर तुझे देखेंगे तो तू कुछ भी मत करना, अली की अंगूठी दिखा देना। अली की अंगूठी दिखा देना। अब वो दौर था मौला अली के जमाने में, मौला अली से रास्ता आसान होने का रास्ता ढूंढ रहा था। इससे आसान तरीका क्या होगा? कितना वजन होता है अंगूठी में? अब उसने कहा ठीक है, सफर शुरू किया। जब एक जंगल के रास्ते से जा रहा था, अचानक शेर के गुर्राने की आवाज आई, बदन में कपकपी आ गई, करीब आ गया वो शेर। उसने फर्राई हुई आवाज में अंगूठी निकाली और कहा वो शेर देखता नहीं है, ये मेरे पास मौला अली शेर खुदा की अंगूठी है। ये सुनकर वो दरिंदा अपना चेहरा आसमान की जानिब किया, जोर से चिंगाड़ मारा, वापस चला गया। वो बंदा अपने घर चला गया। जब वापस लौट कर आया मौला अली की बारगाह में, तो मौला अली फरमाते हैं कि तुम न समझोगे, तुम न जानोगे, तुम मुझसे पूछो कि शेर ने आवाज क्यों लगाई। आसमान की तरफ सर उठाया तो क्या कहा? कहा हुजूर यही तो पूछने आया हूँ। सफर अच्छा रहा, जंगल का रास्ता तय हो गया, मगर एक छोटी सी अंगूठी ने मेरी जान बचा दी। दरिंदा वापस चला गया, आसमान की जानिब देखकर क्या बोला? मौला अली फरमाते हैं तुझे पता नहीं, वो जंगल का शेर आसमान की तरफ रुख उठाकर रब से कहता है ऐ अल्लाह मुझे उस जंगल में क्यों भेज दिया जहां अली के चाहने वाले रहते हैं, अली से मोहब्बत करने वाले रहते हैं। पता क्या चला? जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत दरिंदों में भी डाल देता है। प्यारे आका के गुलामों, इसीलिए आज दुनिया में बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान, हर अफराद दौर हाजिर में अल्लाह से मोहब्बत करने वाले भी, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले भी, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी नजर आते हैं। हजरात इससे इनकार नहीं है कि मोहब्बत कौन नहीं करता, मोहब्बत सब करते हैं। हमने इसी इंडिया में बहुत से लोगों से सुना, कई मर्तबा सुना है कि जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो जो लोग कलमा नहीं पढ़ते, जो लोग कुरान नहीं जानते, जिन पर नमाज फर्ज नहीं, जिनका धर्म ही मुसलमान नहीं, मगर वो साल भर पहले मन्नत ले लेते हैं कि आएगा मुहर्रम का महीना तो हम ऐसे लुटाएंगे, ऐसे खर्च करेंगे। उनके अंदर भी हुसैन पाक की मोहब्बत है, मोहब्बत वो भी कर रहा है। एक वो भी मोहब्बत करता है जो ढोल बजा रहा है, वो भी मोहब्बत करता है जो ताशे बजा रहा है, वो भी मोहब्बत करता है जो लंगर लुटा रहा है, वो भी मोहब्बत करता है जो सबील पिला रहा है, वो भी मोहब्बत करता है जो जलसा कर रहा है। मगर सवाल ये है सही मोहब्बत किसकी है, बेहतर मोहब्बत किसकी है, ओरिजिनल मोहब्बत किसकी है? मार्केट में पावर बैंक की कमी नहीं है, मोबाइल की कमी नहीं है, लेकिन आप कहेंगे पहले इसका फ्यूचर बताओ, कितने घंटे चलेगा, कितनी जीबी बर्दाश्त करेगा, चार्जिंग की मियाद क्या है। अच्छा, आप सामान खरीदो तो ओरिजिनल ढूंढते हो और मोहब्बत करो तो ओरिजिनल नहीं करना चाहिए। मोहब्बत इससे भी ज्यादा ओरिजिनल होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, आजकल मार्केट में जो सामान बिक रहे हैं उसकी कुछ पहचान बताई जाती है कि ये मोहर लगी हो तो ओरिजिनल है, मेड इन इंडिया हो तो ओरिजिनल है, मेड इन जापान हो तो नकली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? अच्छा हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग नहीं समझ रहे? माशाअल्लाह, अरे मजमा थोड़ा है मगर इतने बेखुद है, इतने उतावले हैं, बोले तुम कुछ भी बोलो हम तो सब में तैयार है। माशाअल्लाह।
ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ. جب آپ کہہ رہا تھا ہر چیز پر کوئی نہ کوئی مہر ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے. یہ اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے. اللہ نے اتنی عقل دے دی ہے، اچھے اور خراب کی تمیز، برے اور اچھے کی تمیز، اوریجنل اور نقلی کی تمیز. مگر جب مذہب کی بات آتی ہے، جب اہل بیت سے الفت کی بات آتی ہے، جب بات شریعت کی آتی ہے، جب بات قرآن و حدیث کی آتی ہے، جب بات عقیدت و الفت کی آتی ہے، تو وہاں پر ہم اوریجنل نہیں ڈھونڈتے، ہم نقالی لوگوں کی نقل کرنے لگتے ہیں، ہم کمزور لوگوں کے طور و طریقے پر عمل کرتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، یہ محرم کا مہینہ پہلی بار ہماری زندگی میں نہیں آیا ہے. یہ 7 تاریخ کا دن محرم کا پہلی مرتبہ ہماری زندگی میں نہیں آیا ہے. آپ نظر اٹھا کر کے دیکھو، دنیا کے اندر بے شمار طریقے سے لوگ امام حسین کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کے انداز پیش کرتے ہیں. بہت سارے مجمع کے لوگ نہیں آ سکے، گھر میں سن رہے ہوں گے، ٹارگٹ کریں گے. اندور کا مولانا آیا تھا، 2-4 مولانا ساتھ لایا تھا، ایسی ایسی بکواس کر کے گیا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا. یاد رکھو، علم کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں وہ شخص یتیم ہے جس کے پاس علم دین نہ ہو. علم کی بات اگر سننی ہے تو سماعت کیجئے. محبت کا انداز. اللہ اکبر. جب میرے آقا حسین کا سفر شروع ہوا، مدینہ شریف سے مکہ شریف، مکہ شریف سے حجاز کا راستہ، قادسیہ کے مقامات کو عبور کرتے ہوئے جب نینوا کی دھرتی پر قدم رکھا تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا خود بخود رک گیا. آگے چلنے کو تیار نہیں، آگے بڑھنے کو تیار نہیں. آپ سواری سے اتر کر لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا نینوا. کہا نینوا تھا، آج سے یہ کربلا ہے، آج سے کربلا ہے. آپ نے آواز لگانی شروع کی، عباس علمبردار کدھر ہو؟ علی اکبر کدھر ہیں؟ امام قاسم کدھر ہیں؟ وحید قلبی کدھر ہیں؟ امام زین العابدین کدھر ہیں؟ سب کی حاضری لی اور سب سے کہا اپنی اپنی سواری سے اپنے سامان اتارو، خیمہ لگاؤ. مقدر جہاں لے کر آنے والی تھی وہاں ہم آ چکے ہیں. نانا نے جہاں کی خبر دی تھی ہم اس منزل تک پہنچ چکے ہیں. یہی ہمارا خیمہ لگے گا، یہی ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہی اپنی جان دے کر نانا کے دین کو بچانا ہے. میرا حسین خطبے دینے شروع کر دیے. یاد رکھنا، پانی ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے، زندگی رہے نہ رہے، مگر اللہ کے حقوق میں مصطفیٰ کی شریعت پر کسی طرح کا حرف نہ آنے پائے. وقت پر نماز ادا کی جا رہی ہے، وقت پر تلاوت کی جا رہی ہے، وقت پر دعائیں ہو رہی ہیں. نہ یزیدی بھیڑیوں کے کلیجے اور چھاتی میں دم ہے کہ بھوک و پیاس کی شدت بھی برداشت کرنے کے بعد زینب اور آل زینب کے سجدوں کو روک دے. اللہ اکبر. وہ امام پاک جو پیدا ہوتے ہی نانا کا سجدہ دیکھا ہو، ماں کا سجدہ دیکھا ہو، بابا کا سجدہ دیکھا ہو، حسن کا سجدہ دیکھا ہو، اور صحبت سجدوں کے ساتھ خود بھی اتنے سجدے کیے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سجدوں کو اتنا قبول کیا کہ ساری دنیا کے لیے مثال بنا دی. سب شہید ہوں گے، کوئی میدان میں ہوگا، کوئی مکان میں ہوگا، کوئی لڑکے ہوگا، میرا حسین تو سجدے میں شہید ہوگا، تو سجدے میں شہید ہوگا. لیکن میرے آقا کے غلاموں 7 تاریخ جب آئی تو مشہور معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی پر پیرا لگا دیا، پانی بند کر دیا کہ خیمہ حسینی میں پانی نہیں جانا چاہیے. اس میں کچھ بعض علماء نے بعض کتابوں پر جب محنتیں کی ہیں، توجہ رکھیے گا، بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں، اور کسی کو کوئی ٹربل ہونا کھڑا ہو کے بول سکتا ہے. بعد میں مارکیٹ میں مار پیٹ کرتے ہوئے الجھن میں مت کسی کو ڈالیے گا. یہ نہیں بولنا تھا، وہ نہیں بولنا تھا، جس کو جو بول رہا ہوں ابھی بول دینا، اس لیے کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا. بعد میں آپ مولانا آفتاب صاحب سے کہیں گے کس کو بلایا تھا، یہ کیا بول کے گیا. نہیں، وہ ذمہ دار نہیں، یہ ذمہ دار نہیں، اپنے بولنے کا میں خود ذمہ دار ہوں، میں خود ذمہ دار ہوں.
اس لیے ٹس مس مت کیجیے، ہنسیے مسکرائیے مت۔ بے شک مجھے آپ جیسا دیکھ رہے ہیں، مجھے فیشن آتا نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ دل دکھتا ہے قوم مسلم جا کدھر رہی ہے۔ 7 محرم کو مشہور ہے کچھ کتابوں میں کہ پانی بند ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جب 7 محرم کو پانی ہے تو امام حسین پھر نماز کیسے پڑھتے رہے؟ 3 دن تک کا بھوک پیاس برداشت کیا۔ میں کہتا ہوں خیمہ حسینی میں جو پانی بند تھا وہ پانی پینے والا بند تھا، پینے والا پانی بند کر دیا تو کوئی پیے گا نہیں۔ اور کیوں پانی پر پہرا لگایا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کیا دشمنی تھی؟ سیٹ کر دے آ جاؤ۔ بلکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ہیں کون؟ یزید ابن زیاد، عمر ابن سعد، خولی بن یزید، شمر لعین، یہ تمام مردود الدہر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تلوار سے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا جس کا باپ حیدر کرار ہو، شیر خدا کا شیر نر، ہم تلوار سے مقابلہ کریں؟ نہیں، پہلے ان کو بھوکا پیاسا رکھو، یہ کمزور ہو جائیں گے، یہ خود میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا پھر ان سے بیعت کرنے پر زبردستی مجبور انہیں کریں گے۔ بہرحال مشیت کو منظور تو کچھ اور ہی ہے، توجہ سے سنیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت اتنا نہیں کہ ہر لفظ کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں، بڑی تیزی کے ساتھ۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن، اللہ اکبر۔ آپ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اور 1 دن کے جلسے میں پوری شہادت سن لے، نہ ایسا کوئی مائی کا لال ہے جو سنا سکتا ہے اور نہ ایسا کوئی ہے جو سن سکتا ہے، کیونکہ اتنی چھوٹی سی حکایت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی کوئی پیغام اس میں نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ بولتے جاؤ گے امام حسین کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ مگر مین مشن کیا تھا امام پاک کا وہ دیکھیے، 7 سے 10 محرم تک امام پاک کے خیمے سے کوئی جا کر مقابلہ نہیں کیا، لیکن جب آقا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے، توجہ چاہوں گا، بالکل پوائنٹ پہ آ گیا ہوں۔ 10 محرم الحرام آپ کی شہادت جس روز ہوتی ہے، شہادت جس دن آپ کو پانا ہے، اس دن سب سے پہلے میرے حسین نے کیا کیا؟ خیمے میں گئے۔ شہر بانو ادھر سنو، زینب ادھر سنو، سکینہ سنو، شیرین سنو، فضہ سنو، ام رباب سنو، سارے مستورات اہل بیت کو جمع کیا، امام زین العابدین کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا تم نے اپنی آنکھوں سے سب کی شہادت دیکھی ہے، اب میری شہادت کا وقت آ رہا ہے۔ اے میری گھرانے کے لوگوں، اے میرے اہل بیت کے لوگوں، اے میری مستورات کی تمام چاہنے والیوں، میری بہن، میری زوجہ، میری بچی، سب سنو، خیمے کے اندر رہنے والیوں سنو۔ امام پاک فرماتے ہیں میں شہادت کا جام پینے جا رہا ہوں، میری شہادت ہوگی، مگر میری شہادت پر نہ تم کپڑے نوچنا، نہ بال نوچنا، نہ چیخو پکار کرنا، نہ تم بے پردگی اختیار کرنا، عزت کا خیال رکھنا، پردے کا خیال رکھنا، سجدے کا خیال رکھنا، صبر کا خیال رکھنا، آپس میں مل کے رہنا، تم صرف علی اور فاطمہ کی جگر بند نہ ہو بلکہ اسلام کی عزت تم ہو، اللہ کے قانون کی حفاظت کرنے کی پہلے دار تم ہو۔ کربلا سے دنیا یہ دیکھے کہ بھائی شہید ہوا تو بہن کا صبر کیسا تھا، حسین شہید ہوا تو بیوی کا صبر کیسا تھا، اگر باپ شہید ہوا تو بیٹی کا صبر کیسا تھا۔ امام پاک تو پردے کا خطبہ دے رہے ہیں، امام پاک سجدے کا خطبہ دے رہے ہیں، کون سی تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو۔ کس وقت میں؟ جب شہید ہونے جا رہے میدان میں۔ مجھے پوری دنیا کے ملاؤں سے یہ چیلنج سے پوچھنا چاہتا ہوں، مت بھولی بھالی سنی مسلمان کو، بھولے بھالے قوم کو تم اس طریقے سے برباد کرو۔ مجھے تاریخ لا کے بتاؤ کہ امام حسین شہادت سے پہلے خیمہ والوں سے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں شہید ہونے، تم ڈھول بجانا، تم تاشے بجانا، تم ڈانس کرنا، تم ڈی جے کرنا، رومال کا کونا نچانا، بے حیائی اختیار کرنا، بے پردگی اختیار کرنا۔ نہیں، جو حسین نے کہا وہ تو غائب کر دیا، اور جو حسین نے نہیں کہا اسے آج جائز کر دیا۔ جو امام پاک نے نہیں کہا اسے آپ نے اسٹارٹ کر دیا، اور جو امام پاک نے کہا وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ پوری تاریخ کربلا پڑھو، پورے مارکے کربلا پڑھو، پوری
سے، بھالو سے، بندروں سے، ریچھ سے، کتوں سے محبت دی تو کس کو؟ یزید کو۔ اور سجدوں سے، تلاوت سے، دعا سے کس کو محبت تھی؟ آقا حسین کو۔ تو کھیل کود کرنے والا یزید اور اللہ کو یاد کرنے والے حسینی۔ ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں، دنیا کے اندر محبت کرنے والے کا انداز یہ ہے کہ محبت کرتا ہے تو بڑی دعوے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا آفتاب صاحب ہوں، نور گنج میں بسنے والے سنی مسلمان، نیاز القادری کو 500 کلومیٹر سے یہاں کیوں بلایا؟ معلوم ہے کچھ تو وجہ ہوگی محبت کی۔ نیاز القادری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، رسول پاک سے محبت کرتا ہے، نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس محبت کے صدقے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اب آپ نے ہم سے محبت کیا، ہم جب آئے تو آپ نعرہ لگائے، یہ بھی ایک محبت ہے۔ گلے میں ہار ڈالا، یہ بھی ایک محبت ہے۔ گھر میں بٹھا کے ناشتہ کرایا، یہ بھی ایک محبت ہے۔ اب میں نے کہا اتنے بجے تک مجھے نکلنا ہے، آپ نے کہا حضرت چھوڑ دیں گے، یہ بھی محبت ہے۔ پتا چلا محبت کرنے والا جب محبت کرتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ باپ کی گود میں بیٹھ کر کہتا ہے بابا جان بڑی محبت آپ سے ہے۔ باپ نے کہا ایک گلاس پانی پلا دے، کہ بیٹا بولے اچھا۔ باپ کہہ دیا کیا کم ہے؟ محبت کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا غلام بن کر کے رہو، ہر بات تمہاری مانتا رہو، تمہیں بھی پتا ہے پانی کہاں ہے، جاؤ پی لو، اٹھا لو، لے لو۔ بتاؤ مسلمانوں، بات تو بالکل ہلکی ہے مگر بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اولاد محبت کر رہی ہے مگر حکم کو مان نہیں رہی ہے۔ ایسی اولاد کو باپ برداشت کرے گا؟ وہ تو ہاتھ اٹھا کر یہی کہے گا مولا تو نے دیا تو ایسا جلاد، ایسے تو بے اولاد ہی رہتا تو اچھا تھا۔ نافرمان کس کو کہا جائے گا؟ کس کو کہا جائے گا؟ جو باپ کو مانے وہ نافرمان نہیں، جو باپ کی نہ مانے وہ نافرمان ہے۔ باپ کو مانے وہ نافرمان نہیں، باپ کی جو نہ مانے وہ نافرمان ہے۔ استاد کو مانے، استاد کی نہ مانے وہ نافرمان ہے۔ بولیے غلط کیا؟ ٹیچر کو مانے ٹیچر اور ٹیچر کی نہ مانے پھٹیچر، تب کہیں گے کہ یہ غدار ہے، یہ وفادار نہیں ہے۔ پیر کو پیر مانو اور پیر کی نہ مانو تو پیر کا وفادار نہیں ہے۔ آپ نور گنج میں رہنے والے سنی ہو، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر باپ کو مان کر باپ کی نہ مانے تو وفادار نہیں، استاد کو مان کر استاد کی نہ مانے وفادار نہیں، پیر کو مان کر پیر کی نہ مانے وفادار نہیں۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، حسین کو مان کر حسین کی نہ مانے تو یہ وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کو تو مانتے ہو، حسین کی کتنا مانتے ہو؟ اور ایک بات بتاؤ، حسین کو مان کر کوئی گارنٹی نہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ حسین کو مان کر گارنٹی نہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ بہت سخت جملہ ہے، بہت سے لوگوں کے سینے پہ سانپ چلنے لگے ہوں گے۔ ارے کیسا فدین مولوی لے آیا، حسین کو ماننے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ قسم خدا کی نہیں جائے گا، قسم خدا کی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یزید بھی تو حسین کو حسین مان رہا تھا، خولی بھی حسین کو حسین مان رہا تھا، ابن زیاد بھی حسین کو حسین مان رہا تھا، مگر پرابلم یہ تھی کہ حسین کی نہیں مان رہا تھا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ حسین کی نہیں مان رہا تھا۔ حسین ہے یہ، نبی کے نواسے ہیں یہ، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں یہ، فاطمہ زہرا بطول کے شہزادے ہیں یہ، ساری فضیلت کو مان رہا ہے، امام حسین کو مان رہا ہے، مگر جو کہہ رہے ہیں حسین وہ نہیں مان رہا ہے، وہ نہیں مان رہا ہے۔ اور یہی بات آج ہے، حسین کو سب مان رہے ہیں، ڈھول بجا کے مان رہے ہیں، کھچڑا کھلا کے مان رہے ہیں، مگر حسین کی کتنا مان رہے ہیں فیصلہ یہاں آپ کو کرنا۔ ڈھول بجانا منع نہیں ہے، اگر ڈھول سے اتنا پیار ہے، اور میں دعا کروں اے اللہ جن جن کو ڈھول سے محبت ہے ان کی قبر میں عہد نامہ کی جگہ ڈھول عطا فرما۔ اچھا لگے گا آپ کو؟ بولیے۔ تو آپ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ان کو ایسی پاک روح کے ساتھ کیوں جوڑتے؟ اور پھر ایک بات اور بتاتا ہوں، محبت کی بات آئی
आई है तो सुन लो। हर बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत है, बोलिए है कि नहीं है? ऐसा कोई संग दिल पागल ही होगा जो औलाद की मोहब्बत को बोझ समझता होगा। अरे औलाद के लिए तो कितने लोग पैदल यात्रा करते हैं। बोले हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह झोली को भर देगा। मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत करते हैं तो उसके खाने का, पीने का, शादी का, ब्याह का, खुशी का, गम का, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। एक रोज आपका बेटा अगर घर छोड़ के बाहर सड़क पे सो जाए, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मोहब्बत है आपकी औलाद से। उसे कहाँ सुलाएंगे? घर। लेकिन ताज्जुब तो ये है कि ताजिया बनाते हैं किसका? हुसैन का। खुद घर में सोते हो और ताजिया को जंगल में जाके छोड़ाते हो। ये मोहब्बत है? ये हरकत अपनी औलाद के साथ क्यों नहीं करते तुम? अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं करते? अगर हुसैन से मोहब्बत है, बनाओ ताजिया, रखो अपने घर में। किसी से तुम मोहब्बत करोगे तो अपने घर आने का पता बताओगे कि आओ कभी दस्तरखान पर, आओ कभी हमारे घर, आओ खिदमत का मौका दो। बात ये तो तुम्हारे मेहमान से भी बुरा हाल किया तुमने, सौतेला व्यवहार है इमाम हुसैन के साथ। अपने घर में बनाकर बाहर कर दिया और पानी में डुबाते हैं। कभी अपने बेटे को तो डुबा के देख। मोहब्बत तो उससे भी करता है ना। लेकिन कहोगे मौलाना ये कहाँ की बात है? मैं पूछ रहा हूँ, जब तुम जानते हो कि इसमें तुम्हारी ही भाषा में तुम्हें समझाओ, कहते हो ये ताजिया नहीं इमाम हुसैन है, तो फिर इमाम हुसैन है तो उनके लिए वो जगह है, उनके लिए घर में रखो। जब जब नजर पड़ेगी करबला याद आएगा, जब जब नजर पड़ेगी आका हुसैन याद आएंगे, जब जब नजर पड़ेगी आंखों में हुसैन पाक की अकीदत बसेगी। कसम खुदा की, आले रसूल का सदका बटेगा। तुम जर्रा हो आफताब हो जाओगे, कतरा हो तो समुंदर बन जाओगे। मगर अपनी मर्जी का दीन न बनाओ। और तुम हो मुस्तफा से ज्यादा मोहब्बत करने वाले, जिन्होंने अपने नवासे को घुट्टी पिलाई, कान में अजान दिए, नाम का इंतखाब किया, जिन्होंने अपनी अलम नशरह लका सदरक वाले सीने पर बिठाया हुसैन पाक को। है दुनिया में कोई ऐसा? ना, मैं तो ये खुल के कहता हूँ, पूरी कायनात तो क्या क़यामत तक न ऐसा किसी का नाना है, न हुसैन जैसा किसी का नवासा है। नाना भी बेमिसाल है, नवासा भी बेमिसाल है। नाना ने इस्लाम फैलाया है, नवासे ने इस्लाम बचाया है। नाना ने मक्का छोड़ा है, नवासे ने मदीना छोड़ा है। लोगों से पत्थरें खाई है नाना ने, और यहाँ मेरे आका हुसैन ने लोगों की तीर और तलवार के जख्म खाए। आइए, शब्बीरी मोहब्बत किसे कहते हैं? हुसैनी मोहब्बत किसे कहते हैं? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप लोगों को याद तो होगा, दरूद शरीफ जोर से पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला, सुभान अल्लाह, प्यार से कहिए। इमाम आली मकाम 10 तारीख को कहाँ है? करबला शरीफ में। उसी करबला शरीफ के अंदर हजरत सकीना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत ज़ैनब, मैं रिश्ते की पूरी बात क्लियर करना ही ना, मैं जो बात है वो बता रहा हूँ। हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फूफी। सुभान अल्लाह, क्या फरमाती हैं? भैया हुसैन, अली असगर की हालत बहुत खराब है, बहुत बेचैन है कि पानी का घूंट मिल जाए तो मामला ठीक हो। आका हुसैन क्या फरमाते हैं? बहन ज़ैनब हमारे मुकद्दर में शहादत है, मगर नन्हे असगर की वजह से मैं किसी जालिम यजीदी के सामने हाथ फैलाने जाऊं? अहले बैत दूसरे का दामन को भरते, मैं किसी के सामने हाथ फैलाने जाऊं? नहीं, मैं शहीद हो जाऊंगा, शहीद कर दूंगा, शहादत मुकद्दर है, मगर मैं इनके सामने हाथ न फैलाऊंगा। आप जरा सोचे और गौर करें, बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं। इमाम अली मकाम ने उन लोगों का बाइकाट किया, उनके हाथ में हाथ नहीं दिया, उनसे
کے ہاتھ نہیں پھیلایا, پانی کی طرف غیر نہیں فرمائی. کیوں؟ کیونکہ جتنے یزیدی تھے بے نمازی تھے, جتنے تھے عیاش تھے, مکار تھے, غدار تھے, وفادار رسول کو برداشت ہی نہیں کرنے والے تھے. ہر طرح کے عیوب اس میں پائے جاتے تھے, شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے, شریعت کے خلاف زندگی گزارتے تھے, قرآن پاک کے خلاف زندگی گزارتے تھے. ہم تو کہتے حسین کو مانتے ہو, بڑی پیاری بات ہے, حسین کی ماننا ہے تو پھر سن لو کان کھول کر, میرے حسین نے یزید تو نہیں, یزیدیت کو مٹا کر بتا دیا کہ ہمیں سجدے والا قبول ہے, بغیر سجدے والا قبول نہیں ہے. کھیل کرنے والا, تماشا کرنے والا, الزام کرنے والا اور شریعت مطہرہ کو پامال کرنے والا, یہ میرا محبوب اور میرا عقیدت مند نہیں ہو سکتا ہے. لہذا امام حسین نے کربلا میں کھیل تماشے کا قلعہ قبا کیا. اس لیے نور گنج کے سنی مسلمانوں, اللہ تعالیٰ تمہیں موقع عطا فرمایا ہے اس مختصر سی زندگی میں شریعت مطہرہ کو فالو کرو, عقیدت اہل بیت کو سینے میں رکھو, مگر اصول کے مطابق آقا حسنین سے محبت کرو. جو رسول ہاشمی کی اولاد سے محبت کرے گا, قسم خدا کی میں فتویٰ دیتا ہوں, وہ بندہ مرے گا تو سیدھے جنت میں جائے گا. مگر صحیح محبت ہو, اوریجنل. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دے کر میں جا رہا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت بلال, سبحان اللہ, نام تو آپ نے سنا ہوگا. رنگ تھا ان کا کالا مگر مرتبہ تھا بڑا اعلیٰ. مصطفیٰ نے جسے سنبھالا, کعبے پہ کھڑا کر ڈالا. ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا کی ظاہری زندگی جب ختم ہوئی 63 سال کی, تو سرکار اپنے روضہ نور میں چلے گئے. حضرت بلال یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور ایک دیوار میں سر ٹھوک کر کیا کہا, لم تلدنی امی, اے میری ماں تو مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا. میرے آقا دار پانی چھوڑ گئے, یہ صدمہ کیسے برداشت کروں. اس صدمے کو لے کر آپ مدینہ شریف چھوڑ کر ملک شام چلے گئے. ملک شام رکے, وہیں قیام پذیر ہو گئے. مگر نصیبت اتنا بلند کہ رات کو خواب میں آقا کی زیارت ہو گئی. میرے آقا خواب میں آ کر کہتے ہیں, او میرا بلال ما جفانی, یہ تو نے کیسا ظلم کر لیا اپنے اوپر کہ میرا شہر مدینہ چھوڑ دیا, ملنے کیوں نہیں آتا. اللہ اکبر, یہ زندگی کی معراج نہیں تو کیا ہے. مجھ جیسا شاگرد اپنے استاد کو سلام کرے حیرت نہیں ہے, حیرت تو جب ہے جب استاد اپنے شاگرد کو سلام کرے, پیر اپنے مرید کو سلام کرے تو کمال کی بات ہے. اگر کوئی غلام اپنے آقا کو سلام کرے یہ بڑی بات نہیں, بلکہ جب آقا غلام کو سلام کرے, سب تو مانگتے ہیں دعا, یا اللہ مدینہ دکھا جہاں پر تیری رحمت برستی ہے, جنہیں دیکھنے کو میری آنکھیں ترستی ہے. یہ بلال ہے جنہیں آقا خود کہتے ہیں مدینہ آ. خواب میں زیارت آقا کی ہوئی, نیند کھلی, ٹائم بھی نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے, اٹھے اور چل دیے. کہا مدینہ شریف کے لیے. مدینہ شریف میں جب پہنچے, سارے مدینہ شریف میں خبر پھیل گئی, چلو 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 زیارت کو چلو. کس کی؟ نبی کے مؤذن کی زیارت کرنے. آقا کے زمانے کی اذان پڑھنے والا آیا ہے, چلو چل کر تیرا اس کی زیارت تو کرے. سارے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے اور سب ایک ہی زبان میں کہتے, اذان سنا دو, اذان سنا دو, اذان سنا دو. کہا اذان ہم نہیں سنائیں گے. کیوں؟ میری روح نکلنے کا ڈر ہے, میں بے ہوش ہو جاؤں گا, میری جان جا سکتی ہے. کہا کیوں؟ کہا جب میں اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جاتا تھا تو سامنے میرے آقا کی صورت ہوتی تھی, آقا کا چہرہ نہ ہوگا, ہو سکتا ہے یہ برداشت نہ ہو سکے, میری جان جا سکتی ہے. سب نے کہا, سب نے کہا, سب نے کہا اذان پڑھو. بلال نے کہا نہیں پڑھوں گا. ایک صحابی اٹھے اور کہا بلال تو کتنا ہی منع کر لے مگر پڑھنا تو پڑے گا, میں ابھی آتا ہوں. وہ گئے اور در فاطمہ زہرا پر کنڈی کٹکھٹائی, یا اہل بیت رسول اللہ. اللہ اکبر, آواز آئی, کون؟ مصطفیٰ کا غلام ہے, اہل بیت اطہار کے وہ سید زادے کہاں ہیں؟ آقا زادے حسنین طیبین طاہرین نیرین کریمین حسنین پاک کہاں ہیں؟ ہمیں ان سے بات کرنی ہے. دونوں شہزادے باہر آ گئے. آقا زادے چلیے نا, نانا کے زمانے کا مؤذن آیا ہے. سب کو سارے
مدینے والے کو منع کر دیا ہے، اذان نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کہیے نا ہو سکتا ہے مان جائے۔ حسنین چلے بارگاہ میں سب جمع ہے حضرت بلال کے، میرے آقا حسنین بھی آئے اور آتے ہی کہتے ہیں او بلال میرے نانا کے زمانے کی اذان کیوں نہیں سنا دیتا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت بلال کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا آج میری جان رہے یا چلی جائے مگر بلال اذان پڑھے گا، سارے مدینے کو سنائے گا۔ لوگوں نے کہا بلال ابھی تو تو نے کہا نہیں سنائیں گے، اب کہتے ہو ہم سنائیں گے۔ حضرت بلال رو کر کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، ارے یہ وہ حسین ہے جن کا دل مصطفیٰ نے کبھی نہیں توڑا، تو بلال کی کیا جرأت ہے جو حسین کا دل توڑ دے؟ میں چاہے رہوں نہ رہوں، جان رہے نہ رہے، میں زندہ رہوں نہ رہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ میں حسین کو اذان سناؤں گا، اس لیے کہ ان کا خیال نبی نے رکھا ہے، نبیوں کے سلطان نے رکھا ہے، ان کے آنکھ میں آنسو کبھی مصطفیٰ نے نہیں دیکھا، میری کیا جرأت ہے جو انہیں غمزدہ کرے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہا فوراً اذان پڑھنا شروع کر دیا، مگر حالت وہی ہوئی جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے بے ہوش ہو گئے، آقا کا چہرہ سامنے نہ تھا، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے جب انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی، جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا تھا؟ کہا کیا ہو گیا تھا؟ میں اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ بولو محبت سے، سنی حسینی ہو بولو محبت سے، وہ صحابی رسول آپ امت رسول، وہ صحابی رسول آپ عاشق رسول، وہ مصطفیٰ کے زمانے میں آقا ہی نے فرمایا تھا بولو مجھ سے سب سے زیادہ محبت میں پکا کون ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا ابو بکر، کہا ٹھیک ہے مگر اس سے بھی بہتر، کہا حضرت عمر، کہا اس سے بھی بہتر، کہا حضرت عثمان، کہا اس سے بھی بہتر، کہا علی، کہا اس سے بھی بہتر۔ تو کہا آقا جانے، مصطفیٰ جانے، اللہ جانے، اللہ کا رسول ہمیں نہیں مانتے۔ تو میرے آقا نے کیا کہا؟ ابو بکر مجھ سے محبت کرتے ہیں، فاروق محبت کرتے ہیں، علی محبت کرتے ہیں، عثمان محبت کرتے ہیں، صحابہ محبت کرتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں، توجہ چاہیے گا، یہ بات آپ کو کروڑوں میں نہیں ملے گی جو میں بول کے جا رہا ہوں، اور آپ نے شاید سنا ہو تو تازہ ہو جائے گا، نہیں سنے ہوں گے تو آج سن لیجئے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے صحابہ ہیں، ان کی محبت تو ہے مگر میری محبت زیادہ کس کے پاس ہے؟ سنو، آقا فرماتے یہ سب میرے صحابہ مجھے دیکھتے ہیں تو محبت کرتے ہیں، مگر ایک دور آنے والا ہے جو مجھے نہیں دیکھیں گے مگر پھر بھی مجھ سے محبت کریں گے۔ بولو آپ میں سے کسی نے دیکھا نہیں، مگر محبت کا یہ عالم ہے کہ جب آئے 12ویں تو آقا کا نعرہ، آئے 11ویں تو آقا کا نعرہ، سوئے تو درود پڑھے، اٹھے تو درود پڑھے، اذان پڑھے تو درود پڑھے، بغیر آقا کی محبت کے نہ سانس نکلتی ہے نہ جذبات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن شہیدان کربلا مولانا نیاز القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 5 منٹ بالکل اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے، اور اگر برا لگا ہو تو معاف کر دیجئے۔ بری لگی آپ لوگوں کو میری بات نہیں لگی ہوگی، برسوں تک نہیں، پرسوں تک نہیں، جنت تک یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، میں اپنے مقصد میں، مطلب میں، امتحان میں، پریکشا میں، ایگزام میں کامیاب ہو گیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اب تک میں حسین کو مانتا تھا، آج حسین کی ماننا تھا، اس لیے میں نے حسین کو بھی مانا ہے اور حسین کی بھی مانا ہے۔ جان خطرے میں آ جائے تب بھی نہیں چھوڑا، حسین کی ماننا ہے، مان کر بتایا۔ تو حضرت بلال صحابی رسول، مؤذن نبی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، اور وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ حسین کو بھی مانتے، حسین کی بھی مانتے۔ آپ ان کے دربار سے ہم سب مل کر خیرات مانگے، رب تعالیٰ کی حضور، اے اللہ ہمیں وہ حسینی بنا کہ ہم حسین کو بھی مانیں، حسین کی بھی مانیں۔ اور رہی بات تعزیہ کی، تو
آج کل برساتی میڈک کی طرح کچھ لوگ نئے نئے جوڑے جامہ پہن کر مارکیٹ میں آ گئے برساتی میڈک کی طرح، کھانسی بھی کرنے نہیں آ رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا کہا، بے تجھے اعلیٰ حضرت کا ہجے یاد ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ہجے یاد ہے؟ میں یہ نہیں کہ کوئی ایجنٹ ہوں، میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی ہوں، میں کھل کر بات کرنے والا مولوی ہوں۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو گوبر کو حلوہ بتاتا رہے اور حلوے کو گوبر کہتا رہے۔ امام احمد رضا جو سنیوں کا امام ہے، عاشق خیر الانام ہے، عاشق رحمت للعالمین ہے، شیخ الاسلام والمسلمین ہے، مصطفیٰ کے معجزے کا حصہ ہے، اللہ کی آیتوں کے مظہر کا ایک حصہ ہے، وہ امام احمد رضا جس نے دنیا سنیت کی چھاتی پر عشق آل رسول کی کیل ٹھوک دی ہے، اس امام احمد رضا نے کہا تعزیہ حرام نہیں ہے، تعزیہ کے ساتھ خرافات لگا دو تو حرام ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھنا، تعزیہ حرام، بولو تعزیہ حرام، مگر خرافات لگا دو گے تو حرام ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک برتن پانی کا ہو، بالٹ یا ڈرم، تو پاک ہے نا پانی، منسپلٹی سے بھرو یا نرمدا میں جا کے بھر کے لاؤ، پانی پاک ہے، لیکن ایک بوند اس میں پیشاب ڈال دو یا شراب ڈال دو تو پورا پاک رہے گا؟ کیا ہو جائے گا بولیے آپ؟ تو اب ایسا سمجھنا پانی پاک ہے، ناپاک چیز ملانے سے وہ پاک نہیں رہا۔ تعزیہ جائز ہے، حرام نہیں، جائز ہے، بہتر ہے، بہتر ہے، عاشقوں کے لیے جائز ہے، مگر اس میں خرافات گھسا دیا تو وہ خرافات کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں رہی۔ ایگزامپل، عورتوں کا بے پردہ جانا تعزیے کے ساتھ، ڈانس کرتے ہوئے جانا تعزیہ کے ساتھ، طرح طرح کے خرافات کرنا، تاشا ڈھول بجاتے ہوئے، بھائی تم نے بنا کیا رکھا ہے؟ یہ تماشا۔ امام حسین ہے تو ادب سے رہو نا، تم کورٹ میں جاتے ہو تو موبائل گھر چھوڑ کے جاتے ہو، وہاں کورٹ میں بیٹھے جج کے فیصلے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ حسین اس عدالت کا بہترین جج ہے جہاں سے مصطفیٰ کی شریعت کا اعلان کیا جاتا ہے اور جس کے سجدوں نے شریعت پر پیرا دیا ہے۔ اس لیے محبت حسین کا سودا کسی ذلیل کے ہاتھوں میں مت کرو، بلکہ ان کی محبت کا فیضان اللہ رسول کی توسل سے حاصل کرو۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی مولانا آفتاب صاحب نے کہا حضرت ہمارے محلے کے بہت سارے اچھے بندوں نے اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھا اور ایسے تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ قسم خدا کی نور گنج والوں، کلیجہ پھاڑنے کی اجازت شریعت میں ہوتی تو میں اپنا کلیجہ چیر کے دکھاتا کہ کتنی دعائیں دل سے نکلی ہے۔ اللہ نور گنج والوں پر ہمیشہ نور کی برکھا برسائے رکھے، اللہ سب کے کاروبار میں تن من دھن میں برکت عطا فرمائے، قدم قدم پر غیبی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو بغل لگانے والے بھی لوگ بہت ملیں گے۔ ہاں، جب آم کا سیزن آتا ہے نا تو خوب ہوائیں تیز چلتی ہیں، ان کے پھول جھڑ کے نیچے گر جاتے ہیں، مگر جو ٹک جاتا ہے وہ مارکیٹ میں آ کے بکنے لگتا ہے، لوگ اس کی قیمتیں پوچھا کرتے ہیں، بھلے لے نہ لے، یہ وقت تمہارا ہے، آندھیاں آئیں گی، لوگ طرح طرح سے تمہیں ہلائیں گے، اگر گر گئے کوئی پوچھے گا نہیں، بک گئے تو میدان محشر میں تمہاری قیمت کا تمہیں پتہ چلے گا۔ بڑا اچھا کسی نے کہا ہے اور یوں کہا ہے کہ مصطفیٰ خیر الورا کی کتنی اونچی شان ہے، جن کے پائے ناز پہ سارا جہاں قربان ہے، مصطفیٰ خیر الورا، مصطفیٰ بدر الدجا، جن کے داماد شیر خدا، جن کے نواسے حسن مجتبیٰ، بعدہ حضرت امام حسین ابن مرتضیٰ، یہ تمام وہ ٹھکانہ ہے جن کو یہاں خوش رکھیں گے وہاں ان سے ہمیں تمغہ ملے گا۔ حضرات باتیں تو بہت ساری ہیں، کرتے رہیں گے، آپ کو مزہ آتا رہے گا، مگر بات مزے کی نہیں ہے، بات تو دل کے دریچے میں بٹھانے کے لیے ہے۔ حضرات حسین پاک سے محبت کریں، آقا حسین کی محبت میں زندگی گزاریں، اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ایک آخری اور سن لیجئے، آخری بات کیا ہے وہ؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا شریف سے
جانے کی تیاری کر رہے تھے کربلا شریف میں، تو اس وقت ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ یزید نے پورے مدینہ شریف میں افواہ اڑا دی تھی، اپنے پالتو کو کہا تھا کسی طرح سے ان کا ہاتھ لے لو، کسی طرح سے ان کا ہاتھ لے لو، لیکن آقا حسین نے ہاتھ دیا؟ بولیے محبت سے، ہاتھ دیا؟ دیا؟ ہاں نہ تو بولیے، آپ زور سے بولیے نا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کیا؟ نہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے تو آپ بولیے، جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ ہاتھ دیا؟ نہیں۔ کیا دیا؟ جو کہا تھا وہ دے دیا، اور جس سے بچانا تھا اسے بچا لیا۔ مگر عقل کے دشمن دو ٹانگ کے بھیڑیے آج ٹوپی پہن پہن کے چلاتے حسین مجبور تھے، حسین ہار گئے، حسین شہید ہو گئے۔ ابے عقل کا کدو، تجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ میرا حسین پیدا ہوتے ہی نانا نے کہا تھا میرے حسین کا سر تن سے جدا ہوگا، شہید ہوگا۔ جب تک زندہ رہے ظاہری دنیا میں کربلا یاد کر کے کہتے رہے میں شہید ہوں گا۔ یزیدیو تم سر پٹک پٹک کے زندگی گزارنا۔ حسین نے کہا تھا سر دوں گا، دے دیا، نہیں دوں گا، ہاتھ نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، جشن شہیدان کربلا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک چھوٹا سا نقطہ بتاؤں، شہادت سے پہلے ہاتھ مانگتا رہا، حسین نے ہاتھ نہ دیا، شہید ہو گئے، سر کو لیا، نیزے پہ رکھ دیا، لے کر ایک سر نہیں 72 سر لے کر جانے والے آپس میں بانٹ کر چھانٹ کر لے کر چلنے لگے۔ اتنا تو سوچا ہوتا کہ میں نے مانگا تھا ہاتھ نہیں دیا، اب تو شہادت ہو چکی ہے، اب ہاتھ کاٹنے میں کیا جا رہا ہے، اب تو ہاتھ لے لے۔ مگر جرأت تو دیکھو میرے حسین کی، کہہ دیا تھا نہیں دوں گا، تو نہ پہلے ہاتھ دیا نہ بعد میں ہاتھ دیا۔ جیت کس کی ہوئی؟ اسی لیے تو مشرق کا کہتا ہے وہ شاعر اقبال مچل کر قتل حسین اصل میں کہ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا حسین جس پر اٹل تھا اسی پہ رہا، نہیں دوں گا تو نہیں دیا۔ لیکن بھائی ایک بات اور بتاؤ کہ آخر ہاتھ دیا کیوں نہیں؟ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اس فلسفے پر تھوڑی دیر کے لیے میں بول کر چلا جاؤں، ٹائم ہو گیا ہے۔ آج تک آپ کے جیب میں آدھار کارڈ، پین کارڈ، راشن کارڈ، لائسنس کارڈ، سارے کارڈ جتنے ہیں نا وہ کاغذ کا ٹکڑا ہی تو ہے، مگر اس پر اس کی مانیتا کے لیے کسی بڑے کا سگنیچر ہوگا نا۔ پین کارڈ پہ آئی کسی بات میں سے کسی کا ہوتا ہے، آدھار کارڈ پر انڈیا کا مونو ہوتا ہے، کچھ تو ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ کاغذ کے ٹکڑے پر کسی بڑے کا سگنیچر ہو جائے تو وہ کاغذ مقبول ہو جاتا ہے، مانیتا پراپت ہو جاتا ہے، وہ بالکل مقبول ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یزیدی بھیڑی نے سارے قانون بنا لیے تھے، ماں سے رشتہ جائز ہے، نماز چھوڑنا جائز ہے، شراب پینا جائز ہے، ایسے سارے قانون بنا لیے تھے۔ اب سگنیچر کے لیے چاہیے تھے آقا حسین کا ہاتھ، اس لیے کہ ان سے بڑا ہاتھ کسی کا تھا نہیں۔ اب اگر آقا حسین کا ہاتھ چلا جاتا تو سگنیچر ہو جاتا، اسلام کے قانون کے خلاف وہ قانون پاس ہو جاتا، ساری دنیا حسین کی مانتی، ناجائز بھی جائز ہو جاتا۔ اس لیے میرے حسین نے کہا سر تو دے دوں گا مگر ہاتھ نہ دوں گا۔ میرے حسین کے چاہنے والوں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، جن کو میرے حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا اس کا تم ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ کیوں ساتھ دے رہے ہو؟ اور لوگ ادھر مولانا لوگ لڑا رہے ہیں، آج تو تمہیں ایسا لگتا ہے، مرو گے نا جب پتا چلے گا کہ مولوی صحیح کہتا تھا۔ مولوی کو اگر تم ایجنٹ بھی کہو گے تو ہم اسلامی ایجنٹ ہیں، ہم ایمان والے، قرآن والے، شریعت والے، ہم نے بیڑا اٹھایا ہے۔ جس طرح ایک فوجی کو فوج میں آنے سے پہلے وچن لینا پڑتا ہے، ہم دیش کے رکشک بن کر لڑیں گے۔ قسم خدا کی وہ فوجی صرف ایک وچن لیتا ہے، مگر